नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बे कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। रमज़ानुल मुबारक में इबादत, तिलावत, ज़िक्र अज़कार, इस्तग़फ़ार, गर्जे के जो चीज़ें इबादत के ज़िम्रे में शुमार होती हैं उनकी कसरत हो जाती है। नमाजियों से मसाजिद फुल हो जाती हैं, इफ्तार पार्टियां होती हैं, शहरियों में इफ्तारियों में आम दिनों से कहीं ज़्यादा खाने पीने का सामान फरोख्त होता है। हम रमज़ान में रोज़ा क्यों रखते हैं? एक ही बात है कि ये फराइज़ में से एक फरीज़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरी तमाम वीडियोस में सिर्फ यही एक आयत तिलावत की जाती है। रोजे फर्ज किए गए तुम पर, अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमानदारों पर, हर आदमी पर नहीं। अब किसी मालिक तबीब के पास अगर कोई आदमी जाता है तो उसे सेहत और तंदुरुस्ती की वो हिदायत जो एक तबीब के जहन में होती हैं, उसके तजर्बे में होती हैं, उसके रोज़मर्रा मामूलात का वो हिस्सा होती हैं, उनमें वो कहता है कि आपको ये मरज़ है, आपको ये तकलीफ है, आपको ये बीमारी है, फला 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 चीज से आपको छोड़ना पड़ेगी अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं। वो तस्लीम करता है, हाँ बिल्कुल मैं ये चीजें छोड़ दूंगा। फिर आपको ये चीजें इख्तियारी हैं, आपको ये करना पड़ेंगी। मसलन एक आदमी है, अगर वो नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगमी अमराज का मरीज है तो उससे कहा जाएगा तुम्हें दूध छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सवैयाँ छोड़नी पड़ेंगी, मैदे से बनी हुई चीज छोड़नी पड़ेंगी, तुम्हें रतूबतों वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह। और तुम्हें खुश्क चीजें खाना पड़ेंगी, मसन चने खाना पड़ेंगे, तुम्हें बेसन किससे बने हुए जो दस्तरखान की आइटमें हैं, जो पकवान है वो खाने पड़ेंगे, और आपको खुश्क चीजें खानी होंगी, वगैरह वगैरह। वो जो चीज़ें उसको फ़ायदा देती हैं वो तजवीज़ करेगा, जो नुकसान देती हैं वो मना कर देगा। अब वो तिब पढ़ाने तो नहीं बैठा, वो कहेगा भाई आपने ये परहेज करने हैं और ये चीज़ें जब आपको तलब हो तो ये कर। अब वो कहे कि दूध से ये होगा, फलां से ये होगा, फलां से ये होगा, अब वो लेक्चर झाड़ने बैठ जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो मरीज को एक आध कोई जो है ना पूरी दिहाड़ी में, पूरे दिन में एक आध मरीज ही भुगत सकता है, और ना उसकी सलाहियत होती है कि वो आदमी ये समझ सके कि हकीम जो बात कह रहा है, जो परहेज दे रहा है, जो चीजें रोक रहा है, जिन चीजों की हिदायत दे रहा है, इनकी हिकमत क्या है। वो कहता है भाई हकीम ने, डॉक्टर ने मना कर दिया, परहेज दे दिया। इसी तरीके से रमजानुल मुबारक में जो चीजें मना कर दी गई हैं, एक तबीब आसम ने, एक खल्लाकुल अलीम ने, अल्लाह फरमाता है अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, कि मैं जानता हूं जो मैंने पैदा किया। अल्लाह का फरमान, जो मैंने पैदा किया, अला यअलमु मन खलक़, मैं जानता हूं मैं क्या बना रहा हूं, वह हुवा लतीफुल खबीर, और वो बारीकियां और वो राज और वो रुमूस जो इंसान को पेश आ सकते हैं, मैं उन्हें भी जानता हूं। अब अल्लाह ने बता दिया कि भाई तुम गीबत नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चुगली नहीं करोगे, तुम हराम नहीं खाओगे, तुम आंखों की हिफाजत करोगे, ज़बान की जिस तरीके से। फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये बात बताई, अस्सियामु जुन्ना, कि रोज़ा तो एक ढाल है। किस चीज की ढाल है? गलत काम। जिन चीजों को गुनाह शुमार किया गया है उनसे बचने की ढाल है कि भाई नहीं। आपने फरमाया अगर कोई रोजेदार हो, उससे कुछ झगड़ा करने लगे तो कह दो यार मेरा रोजा है, ठीक हो गया।
غیبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ نبوت کی زندگی کائنات اور رب کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک قول و فعل، ایک ایک حرکت اور اس زمانے کی جو چیزیں ہم تک پہنچی ہے ان پر جب غور کیا جائے گا، معانی و مطالب اور فوائد اور رازوں کا یہ سمندر بہ رہے ہیں ان۔ اب کوئی مانے نہ مانے، ہم نے تو صرف اس دین اسلام کو جنت دوزخ کا گورکھ دھندا بنا کر رکھ دیا ہے، اور جنت بھی ہم اسے دیتے ہیں جو ہمارے مسلک، ہمارے مذہب، ہماری مرضی اور ہماری ان لکیروں، ان دائروں کے اندر رہ کر کام کرے جو ہم نے کھینچے ہوئے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، یہ ایک دائرہ، یہ شافی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، ہمارے نہیں۔ حملی اس چیز کی اجازت دیتے، ہمارے نزدیک یہ نہیں کر سکتے۔ مال کی تو یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ دائرہ ہی ہے نا، وسعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں میں اتنے گھل مل گئے ہیں کہ ایک چیز کو حلال و حرام، مکروہ مکروہ تحریمی، دوسرا تیسرا، یہ ساری چیزیں ہم روزمرہ کرتے ہیں۔ اب رمضان کے بارے میں اب دیکھیں نا، ہم غیبت کرنا، غیبت سننا، یہ ہمارا فیشن ہے۔ میں اکثر سرکاری نوکریاں کی ہیں، کچھ زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں، تو میں نا جب کبھی کبھی وہاں چھٹی ہوتی روٹی کھانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، یا ویسے ہی بیٹھے ہوتے، نماز کے بعد بیٹھے ہوتے، تو میں انہیں کہا تھا اب یہ وقفہ غیبت ہے، یعنی اس میں آپ غیبت کر سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یار تو کیسی بات؟ میں نے کہا یار جب کرنا ہی وہ ہے تو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ تو میں اسے وقفہ غیبت کہا کرتا تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ راستہ، وہ قانون، وہ کوڈ ہیں جنہیں ہم حل کر کے، جن کو یاد کر کے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ کی خوشنودی اور جنت کا دروازہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میرے اس لیپ ٹاپ میں، میرے کمپیوٹر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسا راز ہے، ایسے کوڈ ہیں جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، جس کی ہم آرزو کرتے ہیں، یعنی جنت اس تک پہنچا جا سکتا ہے، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں 2 عورتوں کا کیس پیش ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتیں ہیں، وہ روزہ رکھ کر اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ ان کی جان پر بنائی ہے، تو کیا انہیں روزہ توڑنے کا کہہ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک پیالہ دیا اور کہا کہ ان سے کہو کہ اس میں قے کر دیں۔ تو جب وہ قے کی گئی تو اس میں تازہ گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہاں تو فاقے چل رہے ہیں، گوشت کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے غیبت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ جب تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو تو ایک دوسرے کا گوشت نوچتے ہو، کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہم اس سے کتنا بچتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جس طرح زبان کا روزہ ہے، کھانے پینے کا روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، حلال و حرام کا بھی روزہ ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ ہم نے کن چیزوں کو اپنایا اور کن چیزوں کو چھوڑا؟ بات بھوک پیاس کی نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اسے روزے کا نام دیا، نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو چیز مطلوب تھی وہ اس فارمیٹ میں تھی، اس دائرے میں تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ ہم اس روزے کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی تابعداری اور جنت کا حصول
کی تمنا کرتے ہیں، یہ چیز سے ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ اتنی نیکیاں مل گئی، اتنا اجر مل گیا، اتنا یہ ہو گیا، اتنا ہم نے یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا۔ میری سمجھئے آپ ایک فارم لے لیں، اب سرکاری فارم لے لیں، کسی نوکری کے حصول کے لیے، کسی قرضے کے حصول کے لیے، کسی سہولت کے لیے، کسی اپنی درخواست جو آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لے لیں، آپ وہ لکھیں، تو اس پہ آپ اپنی مرضی سے لکھیں، کہیں کہ یہ محکمہ میرے پسند کا نہیں ہے، میں اسے نہیں مانتا، میں یہ چیز میرے پسند کی نہیں، اس افسر کو میں نہیں مانتا، اس کا میں نام نہیں لکھ سکتا، میں یہ جو محکمہ ہے نا یہ تو میرا پسندیدہ ہی نہیں ہے، میں اس کا نام نہیں لکھتا، میں اپنی مرضی۔ تو آپ کی درخواست ایکسپٹ ہوگی، درخواست قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہو اور داخل جنت ہو۔ جب وہ فارمیٹ اور وہ کوڈ ہی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو وہاں جانے کے لیے ان چیزوں کے حصول کے آپ اس فارمیٹ میں رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اگر اس سے بہکیں گے تو آپ وہ کوڈ نہیں کھول سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ایک چیز سمجھائی گئی ہے کہ یہ چیز جنت کی چابی ہے، یہ چیز ایسی ہے، روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، وہ ہے وہ ہے۔ بھائی دیکھیں، کوئی بھی آدمی چاہے کوئی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، جب تک وہ اس تالے کی چابی نہ ہوگی، جب تک وہ کوڈ معلوم نہ ہوں گے، آپ ایک کمپیوٹر کی سکرین نہیں کھول سکتے، ایک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، تو پھر آپ جنت کا دروازہ کیسے کھولیں؟ اس کے بعد پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو روزہ، جو اجر، جو جنت، جو خوشنودی الہی اور جو اطاعت رسول آپ چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر منحصر ہے؟ اگر وہ اس چیز پر منحصر ہے کہ وہ اطاعت کی، ایک میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، مشاہدہ بیان کیا ہے، خواب بیان کیا ہے، کچھ بھی ہے، بہرحال وہ سب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے، نیک لوگ نیکیوں کے حصول کے لیے ایک لائن میں لگے ہوئے، کہیں روزے کی، کہیں نماز کی، کہیں تراویحوں کی، یعنی تمام نیکیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پر لائن لگی ہوئی ہے کہ جو لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کہا کرتے تھے، وہ لوگ 33 دفعہ کہتے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، میں ان کو 35 دفعہ کہا کرتا تھا کہ یار میں زیادہ کہتا ہوں، کہتے میں بھی اس لائن میں لگ گیا جس میں تسبیح فاطمہ کی جو ہے نا ثواب کی تقسیم ہو رہی تھی، تو سب کو مل رہا تھا، یہ تیرا اتنا اخلاص ہے، تجھے اتنا ہے، تیرا اتنا ہے، تو نے اتنی تسبیحیں کی، تیرے لیے اتنا ہے، تو نے یہ پڑھا، تیرے لیے اتنا ہے۔ کہتے جب میری باری آئی تو وہ جو بانٹنے والا تھا اس نے اپنا حساب کتاب سمیٹا اور چلتے بنا۔ میں نے کہا یار میں نے بھی، اس نے کہا بھائی بات یہ یہاں پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، یہاں اطاعت کا ملتا ہے، تو نے اپنی مرضی کی تھی، 34-35 دفعہ پڑھا تھا، تو اپنی مرضی سے جہاں سے چاہے نیکیاں لے لے۔ یہاں پر ہمیں آرڈر یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تسبیح فاطمہ کی، انہیں ثواب دینا ہے، تو نے اپنی مرضی کی تھی۔ کچھ بات سمجھے؟ تو جو یہ روزہ ہے یہ بھوکا پیاسا مرنا ہے، اگر حرام نہیں چھوڑا، ذخیرہ اندوسی نہیں چھوڑی، دو نمبری نہیں چھوڑی، غیبت نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں چھوڑا، سود نہیں چھوڑا، کوئی ایسا کام ہے جو آپ برائی کا غیر رمضان میں کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں بھوکے پیاسے رہ کر، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہی چیزوں میں موجود ہے، ہمارے رمضان میں عمریں بڑھ جاتے ہیں، ہم مہنگے سے مہنگے سفر میں، مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو ایک بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اس سے ثواب ہے۔
یہ معاشرتی چیزیں تم 10 20 30 لاکھ روپے رمضان میں وہاں گزار کر لگاتے آتے ہو، 10 20 لاکھ روپے میں 10 20 گھرانے آباد ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ میں بیمار تھا، تو میرے پاس نہیں آیا۔ کہیں یا اللہ تو کیسے بیمار؟ آپ کی تو ذات بہت بلند ہے۔ کہا کہ وہ تیرا پڑوسی تیرے محلے میں فلاں آدمی بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر یہی بات ہوگی کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، پھر یہی سوال ہے۔ کہا کہ وہ جو تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں، تیرے جاننے والوں میں فلاں تھا، اگر وہ اسے تو کھلاتا تو میں سمجھتا کہ تو نے مجھے کھلایا ہے۔ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اسلام یہ بات بتاتا ہے۔ آپ نے کتنے حج کیے؟ صحابہ کرام نے کتنے حج کیے؟ وہ ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ تم لوگ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ نیک ہو، ساری زندگی حج کے لیے ترستا رہا، اتنا خرچہ نہیں ہو سکا، حالانکہ اس وقت کا وہ کمانڈر ان چیف تھا، پورے یورپ کی نتھ ڈالی ہوئی تھی، ناک میں نکیل ڈالی ہوئی تھی، نہیں جا سکے۔ اور اپنے اعمال پر، اپنی اداؤں پر تھوڑا سا غور کرو کہ اس سے اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی اطاعت نہیں ملے گی۔ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ فلسطین کے بچے مر گئے، دنیا میں بھوک مر رہی ہے، لوگوں کو بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے، اور تمہارے عمرے ہو رہے، تمہاری افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ کیا جب اللہ کے جناب میں ایک تڑپتا ہوا انسانی لاشا تمہارے سامنے ہوگا، تم کہو گے کہ میں نے افطار پارٹی دی تھی؟ اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم سے زیادہ نیک کچھ نہیں ہے۔ اتنی افطار پارٹیاں، اتنی نمازوں کی کثرت، اتنی مساجد کی جو ہے نا گنجائش سے زیادہ نمازیوں کی تعداد، عمرے میں حد سے زیادہ وہ کرنا، یہ بخشش کا سامان نہیں ہے۔ تمہیں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون۔ تو میرا خیال آج کی اتنی کافی ہے۔ وما علینا الا